नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी चांदनी थी वो तो गुम हो चुकी थी, और हमारी नीरजा इस बात के लिए जो रेखा है उसको जिम्मेदार ठहरा रही थी। और वो जाती भी है उसके घर पे, और जाके वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहेव करती है, जैसे कि उसको थप्पड़ मारती है दो चार, और पूछती भी है कि तुम जल्दी से जल्दी ये बताओ कि तुमने उसको रखा कहाँ है। वो ये नहीं पूछती कि तुमने उसको किडनैप की कि नहीं, क्योंकि उसको 100% श्योरिटी थी कि ये काम इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ पर जो रेखा थी वो तो बार बार यही बोले जा रही थी कि मैंने नहीं कुछ किया है, मैंने नहीं कुछ किया है। और जो कि बात सच भी थी, उसने कुछ किया नहीं है। उसने अपने पापा से वो चीज़ करवाई थी, और इस बात के लिए तो नीरजा उसको पूछी भी नहीं थी। तो एक तरफ से देखा जाए तो जो रेखा थी वो बात तो सही कर रही थी, और उधर जो शुचि थी वो भी बोल रही थी कि हाँ, ऐसा तो उसने कुछ किया ही नहीं है। वो तो बेहोश थी, वो मेरे सामने बेहोश थी, मैंने खुद देखा है। वो कैसे कर सकती है? डॉक्टर ने मेरे सामने उसके इलाज की थी। वहाँ पर जो नीरजा थी वो इस बात पे अब शुचि के साथ भड़क जाती है कि तुमको पता क्या है उसके बारे में। और ये बोल के वो घर वालों के सामने पूरा जो इतने दिनों से घटित हो रही थी वो सारा कुछ बता देती है। सारे लोग तो ये सुन के एकदम से वहाँ पर दंग रह जाते हैं कि ये बोल क्या रही है। इतना सारा कुछ हो चुका है और इन घर वालों को कुछ भनक तक नहीं लगी। वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि देखो, मैं आगे का नहीं जानती पर अभी का तो मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मैं गई ही थी उसको देखने के लिए कि वो कैसी है। वो मेरी एनजीओ की फाउंडर है, तो उसकी सारी कुछ मुझे पता है। वो नहीं कर सकती ऐसा कुछ। जो नीरजा थी वो अब शुचि से झगड़ा करने लगती है कि देखो शुचि, तुमको पता नहीं है तो तुम चुप रहो। अब वो ऐसी ही है, वो ऐसा कर सकती है, ये कोई उसके लिए आम बात नहीं है। वहाँ पर जो मेहर थी वो भी बोलती कि शुचि देख, तुझे पता नहीं है, अभी उसने जो किया था ना उसका तो सुनेगी प्रॉपर डिटेल से तो तुझे पता चलेगा। अभी तो उसकी इतनी अच्छे से तरफदारी मत किया कर। जो शुचि थी वो तो उस बात पे अड़ चुकी थी कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि कोई इंसान जब मेरे सामने ही बेहोश था, वो बीमार है, उसके पापा मुझे बोल रहे हैं कि ये सारा चीज़ उसके साथ हो रही है, तो मैं कैसे ये तुम्हारी बात मान लूँ? तुम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और है, कोई और कर रहा है ये सारी चीज़। जो नीरजा और शुचि के बीच में एक मतलब जंग सी छिड़ जाती है इस बात को लेकर कि एक साइड पे रेखा की तरफ शुचि हो जाती है और रेखा के खिलाफ नीरजा, मेहर और सारे लोग हो जाते हैं। सारे लोग क्या, सारे लोग तो बस सुन के ही हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। और बैकग्राउंड में जो चांदनी की मम्मी थी वो तो रोए जा रही थी, मतलब अलग ही सीन हो रहा था वहाँ पर। ऐसा कर करके जो शुचि थी वो बस थोड़ी थोड़ी देर में नीरजा को समझाने जाती है। जो नीरजा थी वो अब शुचि से बात नहीं कर रही थी, मतलब टोटली उससे चुप हो गई थी। सारे लोग उस लिविंग एरिया में टेंशन में इतना बैठे हुए थे, सारे लोगों की हालत खराब हो रखी हुई थी। जो आरती थी वो मेहर को बार बार फ़ोन करे जा रही थी कि अब क्या हाल है, अब कैसी है, मतलब वो मिली कि नहीं, उसकी कोई खबर है कि नहीं। जो मेहर थी वो फ़ोन पिक करती है और पूछती भी है कि क्या हुआ, क्या बात है। जो आरती थी वो ये बात बताती है, पूछती है उससे कि नीरजा की हालत कैसी है, घर वालों की हालत है कैसी है, चांदनी की कोई खबर मिली है कि नहीं। जो मेहर थी वो अब उसके ऊपर ना थोड़ा सा चिल्ला देती है कि अगर उसकी खबर मिलती है तो मैं तुमको बताऊंगी नहीं क्या, बार बार फ़ोन करना ज़रूरी है, टेंशन में हूँ ना मैं। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती इट्स ओके, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, मैं भी तो टेंशन में हूँ, वो मेरी भी तो दोस्त है। वहाँ पर जो मेहर थी वो उन सारी बातों को समझती है, क्योंकि मेहर से ज़्यादा आरती उससे क्लोज थी, आरती उसको ज़्यादा पसंद करती थी, प्यार करती थी, और उसका ऐसा चिंतित होना बनता भी है। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि देखो, तुम सो जाओ, वैसे भी तुमको चोट लगी है, और पता नहीं उसका क्या हुआ है, मतलब अच्छे से ड्रेसिंग हुआ था क्या। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि मेरी टेंशन आप ना लीजिए, आप ये बताइए कि मिली कोई खबर उसकी। जो मेहर थी वो बोलती कि नहीं, कोई खबर नहीं है, और हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे बस रेखा ही है। वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि हाँ, हो तो सकता है, मतलब ये बात तो हो सकती है। जो मेहर थी वो बोलती कि ठीक है, अब तुम रेस्ट करो बाबू, तुम भी तो, तबीयत तुम्हारी ख़राब है, और उस पर अभी ध्यान दो ज़रा सा, ठीक है, ज़्यादा कुछ हलचल मत करना उस हाथ से।
وہاں پر جو مہر تھی وہ اس کو سمجھا بجھا کے فون تو کٹ کر دیتی ہے، پر ادھر جو نیرجا تھی وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اور وہاں پر جو آکاش بھیا تھے وہ پولیس اسٹیشن میں فون کر رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے، ان سے بہت زیادہ تیز تیز کام کرنے کی ریکویسٹ کرے جا رہے تھے، مطلب وہ اپنی طرف سے بہت ہی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں پر نیرجا کے پاپا بھی اسی کام میں جڑ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے گھر کی بہو جو ہے وہ ان کو مل جائے، اور سارے لوگ اسی ٹینشن میں، مطلب کسی کی بھی آنکھوں میں بس نیند نہیں ہے، بس سب کے آنکھوں میں بس چاندنی آ جائے اسی کا آس تھا۔ اور انہی ساری چیزوں میں ان کی رات اتنی گندی سی گزرتی ہے، مطلب ایسی رات شاید ہی کبھی ان کی زندگی میں آئی ہوگی۔ اور جب صبح ہوتی ہے، جو نیرجا تھی وہ اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جاتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے روم میں جاتی ہے تو اس کا روم اچھے سے ڈیکوریٹ کرا ہوا تھا، مطلب چاندنی جب پارلر پہ جا رہی تھی تبھی وہ سارے کمرے کو ایک دم سے ٹھیک کر کے ایک دم سے سمیٹ کے وہ گئی تھی۔ اور جب بھی نیرجا یہ چیز دیکھتی ہے، اس کو اتنا زیادہ دکھ ہو رہا تھا اندر سے کہ ابھی تو اس کمرے میں وہ گھوم رہی تھی، مطلب وہ سارے جو میموریز تھی وہ اس کے سامنے یوں مانو کہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے۔ جب بھی نیرجا اندر جاتی ہے اور اپنی بیڈ کے سامنے جا کے وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو دکھتا ہے کہ اسی کی وال پہ وہ بہت بڑی سی ایک دونوں کی فوٹو لگائی گئی ہے، اور جو کہ شادی والے کپڑے میں تھے ان کے۔ جو مہر تھی وہ نیرجا اور چاندنی کو وہ چیز گفٹ کرے تھے، مطلب وہاں پر جو چاندنی تھی وہ ایک چیئر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت اچھے سے رائل سے ایک چیئر تھی، اور جو ہماری نیرجا تھی وہ اس کے سائڈ میں کھڑی ہوئی، مطلب جو ویڈنگ فوٹو شوٹ ہوتے ہیں وہی۔ اور اس میں چاندنی اتنی کھلکھلاتے ہوئے ہنس رہی تھی، وہ اتنی خوش تھی، اور نیرجا بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ جو ایک کینڈیڈ فوٹو آئی تھی ان کی، یہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی، بہت ہی زیادہ دیکھنے میں ایسے لگے نا کہ دیکھتے کوئی بھی دیکھے تو وہ دیکھتے جائے بس۔ نیرجا یہ دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے پھر سے پانی جھلکنے لگتا ہے، وہ پھر سے رونے لگتی ہے۔ اس کو چاندنی کی اب اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی، زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، کیا پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس ریکھا کی کوئی بھی بھروسہ ہی نہیں ہے اس کو۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ اس روم میں فلور پہ بیٹھ کے رونے لگتی ہے، کیونکہ چاندنی اس کی اب جینے کی وجہ بن چکی تھی، اور ابھی وہ اس سے بہت زیادہ دور تھی، پتہ نہیں کس حالت میں تھی۔ وہاں پر جو مہر تھی اور اس کے باقی دوستوں تھے وہ سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے روم میں آ جاتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں تو دیکھتے کہ یہ تو یہاں پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ جو مہر تھی وہ آ کے نیرجا کو ہگ کرتی ہے، جو نیرجا تھی وہ مہر کو پکڑ کے اب رو رہی تھی۔ جو مہر تھی وہ اپنی آنسوں کو روک ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ حالت نیرجا کی اتنی خراب ہو چکی تھی۔ وہاں پر سارے لوگ نیرجا کے لیے ٹینشن کر رہے تھے، چاندنی کے لیے ٹینشن لے رہے تھے۔ وہاں پر جو آکاش بھیا تھے وہ بھی آتے اور بولتے کہ نیرجا کوئی بھی نیوز نہیں ہے، مطلب جس روڈ سے تم بتا رہی تھی اس روڈ پہ ایک بھی سی سی ٹی وی نہیں ہے، اور کہیں سے بھی یہ پتہ نہیں کر پا رہے ہیں کون کر سکتا ہوگا اور کس نے کیا ہوگا، یہ کوئی بھی ٹریسز نہیں ہے ان کے۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں مطلب اس وین کی نمبر پلیٹ ہی نہیں تھی، میں کیا بتاؤں۔ وہاں پر جو بھیا تھے وہ بولتی کہ اب کیا کر سکتے ہیں، مطلب اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مطلب ان کو کسی بھی طرف سے ٹریس کرا ہی نہیں جا پا رہا۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ نہیں، میں ادھر بیٹھ نہیں سکتی، مجھے ہی جانا ہوگا، میں ادھر اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، مجھے پتہ نہیں کہ میری بیوی کدھر ہے، میری چاندنی پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، میں ادھر بیٹھ نہیں سکتی۔ اور وہ یہ بول کے ہی ادھر سے نکل جاتی ہے، اس کے پیچھے سارے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ کہاں جا رہی ہو تم۔ جو نیرجا تھی وہ کسی کی بات نہیں سنتی، وہ بس چلی جاتی ہے گھر سے نکلتے ہوئے۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی دوڑ کے جاتی ہے، جو چاندنی کی ممی تھی وہ بھی دوڑ کے نکلتی ہے، پر وہ کسی کی بات نہیں سنتی، کسی کی بھی پکار کو وہ نہیں سنتی، وہ بس نکل پڑتی ہے اپنی کار کو لے کے۔ اور وہاں پر جو جا رہی تھی وہ اسی روڈ پہ جا رہی تھی کہ کہاں تک جاؤں میں، انت تک تو میں جا کے ہی پہنچوں گی، کہیں نہ کہیں تو اس کے ٹریسز مل جائیں گے نا، کہیں نہ کہیں تو اس کی تھوڑی سی بھی آہٹ مل جائے گی۔ اور وہ اسی آس میں بس نکل پڑی تھی، پر جتنی بھی دور جائے، جہاں تک بھی وہ پہنچ جائے، کہیں پر بھی سنگل سا ایویڈنس اس کو نہیں ملتے۔ تھک ہار کے جو نیرجا تھی وہ گھر کو لوٹ آتی ہے، اور جب بھی وہ آتی ہے وہ تب تک شام ہو چکی تھی۔ سارے لوگ کل سے بنا کھائے پیے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بس
رو رہے تھے اور یہی آس پہ تھے کہ چاندنی مل جائے بس ان کو. اور تبھی تھکی ہاری نیرجا جب گھر پہ آتے ہیں سارے لوگ کٹھے اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ملا کوئی سراغ اس کے. جو نیرجا تھی وہ یہ بات سنتے ہی ایک دم سے ٹوٹ پڑتی ہے. اس کی مانو کہ شریر میں اور جان بچی ہی نہیں ہے. اس کے تھاٹس اب اور کم کر ہی نہیں رہے تھے. جو نیرجا تھی وہ ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے اپنی گھر کے دروازے پہ. سارے لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے. جو نیرجا کی ممی تھی وہ اس کو ہگ کر لیتی ہے. جو نیرجا تھی وہ ان کو ہگ کر کے وہ بس روتی رہتی ہے. وہ بولتی ہے ممی چاندنی نہیں ملی مجھے. چاندنی کی ایک بھی سراغ نہیں ملا مجھے ممی میں کیسے ڈھونڈوں گی اس کو. وہاں پر نیرجا کی ممی بس اس کو شانتنا دے رہی تھی اور بول رہی تھی کہ مل جائے گی بچہ مل جائے گی. تم اتنا فکر مت کرو. سارے لوگ لگے ہیں نا وہ مل جائے گی. اور وہاں پر سارے لوگ بس یہ دلاسا اس کو دے ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ان کو ایک کار کی آواز آتی ہے کہ ان کی ہی گھر پہ آ رہے وہ. وہاں پر سارے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہی وین تھی. اور جب ہی نیرجا یہ بات دیکھتی ہے وہ تو ایک دم سے چونک جاتی ہے. وہ اس فلور سے وہ رینگتی مطلب چلی جاتی ہے. مطلب وہ ایک دم سے اپنی دروازے کی باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر سے وہ رینگتی ادھر سے چلی جاتی ہے کہ ابھی شاید کچھ پتہ چلے, شاید ادھر سے کوئی آ رہا ہے. اور تبھی نیرجا بس اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ جو وین آئی تھی اس کی دروازے اوپن ہوتے ہیں. وہاں پر سے پہلے تو ایک انسان نکلتا ہے جو کہ پورے بلیک ڈریس پہ تھے. اور پھر جو چاندنی تھی وہ نکلتی ہے. اس کو دیکھ کے تو مانو پورے گھر کے لوگ شاکڈ تھے. مطلب پورے گھر کے لوگ شاکڈ تھے. اور جو نیرجا تھی اس کے تو آنسو اب رکے نہ رکے. مطلب وہ پورا پگلا گئی تھی چاندنی کو دیکھ کر. جو چاندنی تھی وہ دھیرے دھیرے کر کے چل کے آ رہی تھی اور جو وین تھا وہ ادھر سے چلا جاتا ہے کیونکہ ان کا کام ہو چکا تھا. جو چاندنی جب بھی سیڑھیاں چڑھ کے تھوڑا سا اوپر آتی ہے جو نیرجا تھی وہ اس کو ایک دم سے کس کے ہگ کر لیتی ہے. جو چاندنی تھی وہ بھی اس کی پیٹھ میں سہلاتے رکھتی ہے اور بولتی کہ کیوں رو رہے ہو آپ اتنا زیادہ, میں آ گئی نا. جو نیرجا تھی وہ رونے کی وجہ سے کچھ بول نہ پائے ادھر, وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی. جو چاندنی تھی وہ بس اس کو کنسول کرے جا رہی تھی. جو اس کی ممی تھی وہ آتی ہے اور نیرجا سے ایک دم سے اپنی بیٹی کو چھڑاتی ہے اور اس کو پکڑ کے یوں رونے لگتی ہے. جو چاندنی تھی وہ بولتی مما میں ٹھیک ہوں, رو مت تو, ابھی میں آ چکی ہوں نا, کیوں رو رہے ہو ابھی. وہاں پر جو چاندنی کی ممی تھی وہ بولنے لگتی کہ تم کو پتا بھی ہے کتنا پریشان ہو چکے تھے ہم لوگ. مطلب کیا ہو گیا تھا تم کو, کہاں چلی گئی تھی اور کن کے ساتھ گئی تھی. وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ممی میں بتاؤں گی, بہت لمبی کہانی ہے. ابھی گھر پہ چلو اور رونا بند کرو پلیز. اب سارے لوگ رونا بند کریے, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو روتے دیکھ کے. وہاں پر دادی سے لے کے سارے کوئی رو رہے تھے. چاندنی کی بھائی سے لے کے نیرجا کی بھتیجے تک رو رہے تھے. وہاں پر جو نیرجا تھی وہ اب چاندنی کو بولتی کہ تم ٹھیک ہو نا, تم کو کہیں پر چوٹ ووٹ تو نہیں لگی ہے نا, انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے نا, میں مار دوں گی سالوں کو. اور جب بھی وہ دیکھتی ہے پیچھے, وہ تو پیچھے وین تو تھی ہی نہیں, وہ کس کو مارے گی. وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بس اس کے ہاتھ پیر کو دیکھ رہی تھی, اس کی مطلب گال کو دیکھ رہی تھی, مطلب کہیں بھی اس کے سر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے نا. جو چاندنی تھی وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور ایک ہاتھ سے اپنی ممی کو ہگ کر کے رکھی ہوئی تھی. وہ نیرجا کو ہاتھ کو پکڑتے بولتی کہ نہیں مجھے کہیں پر نہیں لگی ہے, آپ شانت ہو جائیے اور باقی سب کو شانت کروائیے. وہاں پر جو نیرجا تھی وہ اپنی آنکھوں کو آنسو پوچھتی ہے اور بولتی کہ ہاں سارے لوگ شانت ہو جاؤ, دیکھو چاندنی ٹھیک ہے, اب چنتا کی کوئی وشے نہیں ہے, اب گھر پہ چلو, سارے لوگ اندر چلو. اور یہ بول کے سب لوگوں کو اندر لے کے جایا جاتا ہے, چاندنی کو بٹھایا جاتا ہے اور سارے لوگ چاندنی کی طرف ایک ہی آس سے دیکھ رہے تھے کہ کہاں تھی تم, کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور کیوں لے کے گئے تھے تم کو وہ سارے لوگ کڈنیپ کر کے. جو نیرجا تھی وہ بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور مطلب اس کی آنکھوں پہ بس پانی جمے جا رہی تھی. اس کو تو بس چاندنی کا شکل دیکھ کے یہ ایک شانتی مل رہی تھی کہ خیر میری والی میرے پاس ہے, میرے پاس آ چکی ہے, میری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ اس کے ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی, جیسے کہ بانو اگر ہاتھ چھوڑ دے گی تو شاید یہ اس کا سپنا بن جائے گا کہ ہاں چاندنی اس کے سامنے آئی ہے, اس کی سامنے سے پتہ نہیں چلا جائے وہ, مطلب اس کو الگ سے ڈر رہ رہا تھا اس کو.
جو چاندنی تھی وہ نیرجا کے ہاتھ کو کس کے پکڑتی ہے اور مطلب سب کو بولتی کہ آپ لوگ اتنا ٹینشن مت لیجیے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور جو بھی ہوا اس چیز کو ابھی ادھر ہی ختم کرتے ہیں، بھول جائے گی کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا ہے، اب بس مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنی ہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کیا ہوا، تمہارے سر میں چوٹ آئی ہے نا، تمہارے سر میں چوٹ آئی ہے نا، تم بتاؤ، میں اس ریکھا کو مار ڈالوں گی، مجھے پتا ہے اس نے یہ سارا چیز کرا ہے، تم ابھی چلو میرے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور ڈاکٹر کے پاس سے ہم پھر پولیس والے کے پاس جائیں گے، تم ابھی چلو۔ جو چاندنی تھی وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے پھر سے اپنی سائڈ میں بٹھاتی ہے اور بولتی کہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے اور ریکھا نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، آپ چلیے، مجھے روم میں جانا ہے، مجھے تھوڑی دیر سونا ہے پلیز۔ وہاں پر جو دادی تھی وہ بولتی کہ ہاں تم جاؤ نیرجا، اس کو لے کر روم میں جاؤ اور سارے لوگ شانت ہو جاؤ، آ گئی ہے نا، گھر کی بیٹی گھر پہ آ چکی ہے تو ابھی ایسا ماتم منانا بند کرو، ہو گیا، چلو سب اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، اور نیرجا تم چاندنی کو لے کے روم میں جاؤ، جاؤ دونوں لوگ ریسٹ کرو، جاؤ۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ اور کچھ نہ بولتے ادھر سے بس اٹھ کے چلی جاتی ہے، نہ وہ نیرجا کے لیے ویٹ کرتی ہے کہ نیرجا اس کو لے کے جائے گی، کچھ نہیں، وہ بس اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہاں پر روم میں جاتے ہی نیرجا اس کو پکڑ کے بس رو رہی تھی، مطلب اتنا زیادہ وہ ٹوٹ کے رو رہی تھی نا کہ اس کی جو ورنریبل سچویشن کل رات سے ہو رکھی ہوئی تھی وہ چاندنی کو پورا سمجھ آ رہا تھا کہ بندی کتنا زیادہ اس کے لیے پریشان تھی۔ جو چاندنی تھی وہ بھی ادھر رو دیتی ہے، وہ روتے روتے بولتی ہے کہ آپ چپ کر جائیے، آپ کو اتنا روتے دیکھ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اب سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، مجھے آپ کو ایسا روتے ہوئے میں دیکھ نہیں پا رہی ہوں، آپ کا یہ رونا بہت زیادہ بادر کرتی ہے مجھے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، رونا بند کریے نا نیرجا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے۔ جو نیرجا تھی وہ تو بس روئے جا رہی تھی، مطلب اتنا رج کے وہ رو رہی تھی ادھر کہ چاندنی اس کو کسی بھی طریقے سے شانت نہیں کروا پا رہی تھی۔ جو چاندنی تھی وہ اس کو ٹائٹلی ہگ کر کے رکھی ہوئی تھی، پر پھر بھی جو نیرجا تھی وہ روئی جا رہی تھی۔ جو چاندنی تھی وہ انت میں آ کے بول ہی دیتی کہ میں کیا مر گئی ہوں جو اتنے تیز رو رہی ہو، کیا چاہتی ہو، کیا آپ، میں مر گئی ہوں کیا، بھوت تو نہیں ہوں آپ کے سامنے، زندہ کھڑی ہوئی ہوں اور صحیح سلامت کھڑی ہوئی ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، پر کیوں اتنا زیادہ پھر آپ ماتم بنا رہی ہو کہ جیسے میں مر چکی ہوں۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ اور زور سے رونے لگتی، وہ بولتی ایسے تو مت بولو، تم ایسے تو مت بولو، ویسے ہی تم کو مطلب ایک دن تم میرے سامنے نہیں تھی، تم کڈنیپ بھی ہو چکی تھی، مجھے اسی میں میری جان نکلی پڑی ہوئی تھی، اور تم اس پہ اوپر بھی اتنا زیادہ گندا گندا بول رہے ہو، کیا چاہتے ہو میں ہی مر جاؤں کیا۔ وہاں پر یہ دونوں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو پکڑ کے رو رہے تھے کہ کوئی بھی اپنی چیزوں کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ جب چاندنی دیکھتی ہے کہ نیرجا کسی بھی طریقے سے چپ نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کے فیس کو پکڑتی ہے، اس کی آنکھوں سے پانی پوچھتی ہے، اس کی بہت ہی ملائم سی آواز میں بولتی ہے کہ آپ چپ ہو جائیے پلیز، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بول رہی ہوں، آپ پلیز اتنا مت روئیے، مجھے سہن نہیں ہو پا رہی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ تو روئے جا رہی تھی۔ ابھی جو چاندنی تھی وہ اپنی ہونٹوں کو نیرجا کی فورہیڈ پہ چھواتی ہے، اور وہاں پہ اس کے ہونٹوں کو ایک دم سے اسٹل رکھتے ہوئے وہ بولنے لگتی ہے آپ میرے بابو ہو نا، آپ میرے سونا بچہ ہو نا، چپ ہو جاؤ، اتنا نہیں روتے، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، مجھے وہ چیز نہیں چاہیے، آپ میرا سونا بچہ ہو نا بابو، چپ ہو جاؤ۔ جو نیرجا تھی وہ چاندنی کی اتنی پیار بھری باتوں پہ اور زیادہ رونے لگتی ہے۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ابھی میں پھر آپ کو ماروں گی، ابھی نیرجا چپ ہو جاؤ، میں بول ہی دے رہی ہوں، نہیں چپ ہونا تو میں ادھر سے چلی جاتی ہوں، آپ رو بیٹھ کے، مجھے نہیں رہنا ایسے روتی لڑکی کے ساتھ۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ نہیں ایسا مت بولنا کبھی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میرے پاس رہو گی، مجھ سے کبھی بھی دور نہیں جاؤ گی، کچھ نہیں ہوگا تم کو کبھی، تم میرے سوائے کہیں اور جا کے رہ ہی نہیں پاؤ گی، میں تم کو رہنے ہی نہیں دوں گی، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہارے اگر تم کبھی ایسے بولی تو۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ہاں تو پھر چپ ہو جاؤ، ابھی اور نہیں روگے آپ، ایک بھی بوند کا پانی نہیں گرنا چاہیے آپ کی آنکھوں سے، میں بتا دے رہی ہوں آپ کو۔ جو نیرجا تھی وہ خود کے بھی آنسو پوچھتی ہے، وہ چاندنی کی آنکھوں میں آنسو پوچھ دیتے، بولتی کہ ٹھیک ہے
کوئی نہیں روئے گا ابھی، کوئی نہیں روئے گا۔ اور یہ بول کے وہ بس چاندنی کو حق کر لیتی ہے۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ہاں کوئی نہیں روئے گا، کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں نا، میں صحیح سلامت ہوں نا۔ اور یہ بول کے بس دونوں ایک دوسرے کو حق کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب فلور پہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں۔ وہاں پر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ اٹھو، ادھر سے اٹھو، بیڈ میں جا کے سو، کل رات سوئی نہیں ہوگی نا۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ میں سو کیسے سکتی ہوں، میری تو جان نکلنے جا رہی تھی، میں یہ بس سوچ رہی تھی کہ کس حالت میں ہوگی، کوئی کچھ کر تو نہیں رہا ہوگا تمہارے ساتھ، تم ٹھیک تو ہوگی نا، تمہاری جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا۔ جو چاندنی تھی وہ اس کی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، بولتی کہ اتنا اوور تھنکنگ، اتنا کیوں سوچتی رہتی ہوں، میں ٹھیک ہوں نا ابھی۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ تم ابھی ٹھیک ہو، ابھی میرے سامنے ہو، پر کل تو نہیں تھی نا، کل تو تم کڈنیپ تھی۔ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم کو دے کیسے گئے، مطلب کون لے کے گیا تھا تم کو۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی چلو ریسٹ کرو، آپ بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کی آنکھیں سویل ہو چکے ہیں، اٹھے ابھی ادھر سے، دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کل رات سے کچھ کھائی پی نہیں ہوگی، سوئی نہیں ہوگی، چلو اٹھو ادھر سے۔ جو نیرجا تھی وہ بس پوچھے جا رہی تھی کہ بتاؤ نا کون ہے، تم کو پتا ہوگا نا، نہیں تو یہ تم کو چھوڑ کے نہیں جاتے ایسے، بتاؤ نا چاندنی، بتاؤ نا۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ پہلے ریسٹ کرو پھر بتاتے ہیں، پر جو نیرجا تھی وہ بس بولنے جا رہی تھی کہ تم بتاؤ گی کہ نہیں۔ جو چاندنی تھی وہ وہی اپنی بیویوں والے اوتار میں آ جاتی ہے ابھی، اور بولتی کہ میری بات نہیں سنو گے آپ، میں کیا بول رہی ہوں آپ کو۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ٹھیک ہے نا، میں آپ کی ساری بات سنوں گی، پر یہ بات تو بتا دو۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ میرے بات سنو گے کہ نہیں۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں ہاں کروا لو، آ گئی ہو نا ابھی، اپنی من کی مرضی کروا لو۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی تو مطلب کیا میں پھر سے چلی جاؤں، آپ کو اچھا لگ رہا تھا، مطلب میں تھی نہیں تو۔ جو نیرجا تھی وہ اس کو حق کر لیتی ہے اور بولتی کہ نہیں، میں ایک دم سے اچھی نہیں تھی، مجھے ایک دم سے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تم جو بولو گی میں وہی سنوں گی، تم جیسا بولو گی میں ویسا ہی کروں گی، پر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گی کبھی چاندنی۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ہاں تو جاؤ بیڈ میں جاؤ سو جاؤ کے۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں تم بھی چلو میرے ساتھ، تمہاری بھی تو منہ اتری ہوئی ہے، تمہاری بھی تو آنکھیں سوئل ہو کے رکھے ہیں، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ہاں تمہیں یہ کپڑے بدل کے آتی ہوں نا، میں ایسے ساڑی میں کیسے سو سکتی ہوں، اور یہ دیکھو میرا میک اپ یہ بھی خراب ہو چکا ہے، میں تو آپ کو دکھا بھی نہیں پائی کہ میں کتنی سندر طریقے سے آپ کے لیے سجی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ کلموئے مجھے اٹھا کے لے گئے، کتے کہیں کے کمینے، پہلے مجھے بولتا نا ایسا ہے تو پھر میں آپ کو دکھا کے پھر چلی جاتی، مطلب کچھ بھی، اتنی سندر طریقے سے تو میں آپ کے لیے سجی تھی، دکھا بھی نہیں پائی۔ اور یہ بول کے وہ اپنا منہ ایک دم سے یوں بچوں جیسے کر لیتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگتی ہے، بولتی کہ پاگل کہیں کی، تم تو بنا سجے بھی کتنی سندر لگتی ہو، سج کے دھج کے تو میرے سامنے آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم بس ایسے اچھے طریقے سے بچوں کی طرح دیکھ بھر لو میری طرف، میں اسی میں پگھل کے گھل جاؤں گی کسی دن تم میں۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ اب اس مومنٹ کو چینج کرنے کے لیے مطلب وہ تھوڑا سا کر رہی تھی اپنے سے ایفرٹ کہ نیرجا کے دماغ سے یہ سارا چیز، یا پھر بول سکتی یہ جو ایک کیاس مچ گیا تھا اس کے ساتھ، وہ تھوڑا سا ہٹ جائے۔ وہ نیرجا کی شولڈر پہ اپنے ہاتھوں کو رکھتی ہے اور بولتی کہ اچھا تو مطلب میں سجے بنا سجے آ جاؤں آپ کے سامنے تو میں سیم پیاری لگوں گی آپ کو۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں تم مجھے سیم پیاری لگو گی، بلکہ اس سے بہت زیادہ اچھی لگو گی۔ تبھی جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ تو پھر ایک کسی کرو۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہاں کروں۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ میرا منہ ہے وہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہو آپ، میں پوری آپ کی بن چکی ہوں، اب ابھی تو دو بار آپ کے لیے مطلب میری شادی ہو چکی ہے نا، تو آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہو، آپ کے لیے فل چھوٹ ہے۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ ہنستی ہے اور اس کی چکس پہ کس کرتی ہے، اس کی دونوں چکس پہ کس کرتی ہے، اس کی فورہیڈ پہ کس کرتی ہے، اس کی آئیز پہ کس کرتی ہے، اس کی نوز پہ کس کرتی ہے، اس کی جو لائن پہ کس کرتی ہے، بولتی کہ ہوا ابھی ٹھیک ہے۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ نہیں، مطلب آپ مس کر گئے، آپ ایسے کیسے بن سکتے ابھی، مطلب آپ کو کس کرنا بھی نہیں آتا ابھی۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ مطلب یہ دیکھو، یہ میرے سوکھے سوکھے ہونٹ، اب ان کو تو بھول ہی گئے،
ان پہ نہیں کرو گے آپ کس؟ جو نیچا تھی وہ اس کی یہ بات سن کے ہی اس کو ہگ کر لیتی ہے اور بولتی کہ جان، آئی لو یو سو مچ، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی رہ نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ آئی لو یو ٹو نیرجا، میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اور آپ کے بنا میں اپنی زندگی کی ایک بھی پل نہیں سوچ سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت ٹائٹلی ہگ کر کے ادھر کھڑے ہوئے تھے اور کچھ دیر بعد جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ابھی چھوڑو گی کیا؟ میرے پیر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اب اور کھڑی نہیں رہ سکتی میں، مجھے تھوڑی دیر تو ریسٹ کرنا ہے، مجھے سونا ہے تھوڑی دیر۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ چینج کر کے آ جاؤ، میں تمہارے لیے ویٹ کر رہی ہوں۔ اور یہ بول کے جو چاندنی تھی وہ چلی جاتی ہے اور جو نیرجا تھی وہ روم میں ہی اپنی ڈریس چینج کر لیتی ہے اور جو چاندنی تھی وہ کچھ دیر بعد اپنے کپڑے بدل کے آتی ہے واش روم کے باہر اور آ کے دیکھتی کہ جو نیرجا تھی وہ بیڈ سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور بس کچھ سوچے جا رہی تھی، مطلب بہت گہن چنتن میں وہ تھی۔ جو چاندنی تھی وہ اس کے پاس جاتی ہے اور بولتی کہ آپ کو سونا نہیں ہے؟ اگر آپ کو نہیں سونا ہے تو مجھے سلا دیجیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں تم سو جاؤ، اور یہ بول کے جو چاندنی تھی وہ جا کے اپنی سائڈ پہ لیٹ جاتی ہے، بولتی کہ آپ آؤ نا، آپ کی باہوں میں تو سونا ہے، مجھے ادھر ہی نیند آتی ہے، نہیں تو نیند ہی نہیں آتی۔ جو نیرجا تھی وہ بھی اس کے پاس چلی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیتی ہے اور چاندنی ایک دم سے وہ موقع پاتے ہی اس کی باہوں میں آ کے ایک دم سے لپٹ جاتی ہے اس سے۔ جو نیرجا تھی وہ بھی اس کو حق کر لیتی ہے۔ جو چاندنی تھی وہ نیرجا کی چکس پہ کس کرتے بولتی کہ گڈ نائٹ، اور یہ بول کے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ ایک ہلکی سی مسکان پاس کرتی ہے اور وہ اس کی فورہیڈ میں کس کرتے بولتی ہے کہ گڈ نائٹ، سو جاؤ صبح ہی۔ اور یہ بول کے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے باہوں میں بس سو رہے تھے۔ جو نیرجا تھی وہ چاندنی کی سر کو سہلا رہی تھی اور اتنے میں جو چاندنی تھی وہ ادھر سو بھی جاتی ہے۔ کچھ دیر میں جو نیرجا تھی وہ بھی ادھر سو جاتی ہے اور ان کو کتنا ٹائم گزر جاتا ہے وہ تو ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ جب بھی لنچ کا وقت ہوتا ہے تبھی ان کی ڈور میں کوئی ناک ناک کرتا ہے اور تبھی اس ناک ناک کی آواز سے یہ دونوں ہی اٹھتے ہیں اور تبھی جب بھی نیرجا چاندنی کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے چھڑا کے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر اس کی ممی کھڑی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ ان کو دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ چاندنی کیسی ہے، ابھی ٹھیک ہے نا؟ جو نیرجا ہے وہ بولتی کہ ہاں ممی سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ جو اس کی ممی تھی وہ بولتی اگر تھوڑی دیر سو لی ہو تو اس کو بھی اٹھا دو کیونکہ لنچ کا وقت ہو چکا ہے، کچھ کھا لو، تم بھی کچھ نہیں کھائی اور شاید وہ بھی نہیں کچھ کھائی ہے تو لے کر آ جاؤ۔ اور یہ بول کے جو نیرجا کی ممی تھی وہ ادھر سے چلی جاتی ہے۔ جو نیرجا تھی وہ بھی اب بہت اچھے سے چاندنی کو اٹھاتی ہے اور دونوں ہی جاتے ہیں نیچے۔ نیچے ٹیبل پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگوں کی فیس پہ الگ سے گمبھیرتا تھی، مطلب ایسے مانو کہ سارے لوگ ہی اس وجہ سے تھوڑا سا ٹینشن میں تھے، سارے لوگ ہی چپ تھے، سب لوگ ادھر چپ تھے۔ وہاں پر نیرجا اور چاندنی بھی آ کے بیٹھتے ہیں اور چاندنی ایسے بہیو کر رہی تھی نا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سارے لوگ اس کے لیے آلریڈی ٹینشن ہے، اب کیوں ہی ان کو اور زیادہ مطلب ڈپریشن میں ڈالنا۔ تو ادھر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ دادی آج اب کچھ بتا نہیں رہی ہے، مطلب ابھی تک تو شروع بھی نہیں ہوا کھانا، اب تو بات کر سکتی ہے نا؟ میت دی اور شروتی جی آپ کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ آپ لوگ تو کھانے کے ٹیبل پہ اتنا زیادہ بات کرتے ہو، بات کرو نا۔ اور مہر جی آرتی ابھی چلی گئی کیا؟ مطلب اس کو روک نہیں پا رہی تھی آپ؟ جو مہر تھی وہ بولتی کہ ہاں وہ اس کے پاپا فون کر کے بتا رہے تھے کہ جلد سے جلد اس کو گھر پہنچا دے، تو وہ اس کو کل ہی پہنچا دیا گیا تھا، ویسی وجہ سے وہ چلی بھی گئی تھی اور اس کی بھی ہاتھ میں کٹ لگ گئی تھی۔ اور جب یہ چاندنی یہ بات سنتے وہ بولتی کہ ہاں اس کو تو ہاتھ پہ کٹ لگ گیا تھا، انہوں نے لگوایا تھا مطلب۔ اور جب بھی وہ یہ بات بولتے ہیں نا سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مطلب ابھی پھر وہ سمجھ پاتے ہیں کہ اس نے غلط بات بول دی ہے، تو وہاں پر وہ بولتی کہ اب اچھا ٹھیک ہے ابھی لنچ کر لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو دیکھنے جائیں گے۔ اور یہ بات بول کے جو چاندنی تھی وہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ جو دادی تھی وہ بولتی کہ تم بیٹھو، تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، زیادہ تم کام نہیں سوچ رہی ہے کیا؟ جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ کوئی بات نہیں دادی کرنے دیجیے، اس کا من ہے تو۔ اور وہ چاندنی جو ہے وہ سب کو کھانا پروس رہی تھی۔ جو دادی تھی وہ اس ٹیبل سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور چلے جا کے وہ اپنے روم میں جاتی ہے۔
جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ دادی اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کر رہی، آپ کھانا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ جو دادی تھی وہ کچھ نہیں بتاتی ہے، وہ بس چلی جاتی ہے۔ وہاں پر جو چاندنی کا منہ تھا وہ ایک دم سے اتر جاتا ہے کہ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا دادی کو غصہ۔ پھر کچھ دیر بعد جو دادی تھی وہ آتی ہے اور ان کے ہاتھ پہ ایک انویلپ تھا۔ وہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھتی ہے اور بولتی ہے میں کھانا چھوڑ کے نہیں جا رہی تھی، مجھے بس کچھ لانا تھا تو اسی وجہ سے میں جا رہی تھی۔ اور یہ بول کے وہ جو انویلپ تھا وہ چاندنی کے ہاتھ پہ دیتی ہے اور بولتی کہ یہ لو، یہ تمہاری شادی کا گفٹ ہے، کھول کے دیکھو تم کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ارے دادی آپ کی آشیرواد ہی بہت زیادہ کافی ہے میرے لیے، ان ساری چیزوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا میرے پاس۔ وہاں پر جو دادی تھی وہ بولتی کہ نہیں، اس کا میرے پاس تو مطلب بنتا ہے نا۔ تم دیکھو، جو چاندنی تھی وہ اس انویلپ کو اوپن کرتی ہے اور اس پہ سے ایک کاغذ نکلتا ہے، مطلب ایک ویل ٹائپ کا کچھ۔ وہاں پر جب بھی چاندنی اوپر کا نوٹ دکھتی ہے، مطلب ادھر اس پہ لکھا ہوا تھا کہ شیئر ٹرانسفر لیٹر۔ وہاں پر جب بھی چاندنی پراپر سارا کچھ پڑھ رہی تھی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دادی کے جو 12% شیئر نیرجا کی کمپنی میں ہیں وہ پورا ہی چاندنی کو وہ ٹرانسفر کر رہی تھی۔ پاپا جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ دادی پر یہ مجھے نہیں چاہیے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ جو دادی تھی وہ بولتی کہ میں اس چیز کا کیا کروں، یہاں پہ تو سارا کچھ میرا ہی ہے نا، بچے میرے ہیں تو بچوں کی ساری چیز بھی میری ہے، تو میں اس کو اسپیسیفکلی لے کے کیا کروں، تم ہی رکھ لو، تم دونوں اچھے سے ترقی کرو۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ ان کا پیر چھو کے پرنام کرتے ہوئے بولتی کہ تھینک یو دادی۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ اب ان ساری چیزوں کو، اس ماحول کو اور ٹھیک کرنے کے لیے بولتی کہ پر شادی تو میری بھی ہوئی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ چاہیے، مجھے کیا دے رہی ہیں آپ؟ وہاں پر جو دادی تھی وہ بولتی کہ اتنی اچھی گڑیا سے ایک بیوی ملی ہے، وہ تم کو ڈھونڈ کے دیا ہے، وہ کافی نہیں ہے کیا؟ اور کیا چاہیے تم کو؟ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ ایک دم سے چپ ہو جاتی کہ ہاں بھائی بات تو صحیح بولا انہوں نے، یہ تو بات صحیح ہے۔ وہاں پر جو سارے لوگ تھے وہ دادی کی بات سن کے ایک دم سے ہنس دیتے ہیں۔ وہاں پر جو بھاویا تھی وہ میرا کو اشارہ کرتی ہے کہ میرا وہ جاؤ لے کے آؤ۔ وہاں پر جو میرا تھی وہ بھی بولتی کہ ہاں میں بھی 1 منٹ میں آئی، اور یہ بول کے وہ اپنے روم میں جاتی ہے، ادھر سے وہ بھی کچھ لاتی ہے ایک باکس ٹائپ، اور وہ آ کے پھر سے دیتی ہے بھاویا کو۔ جو بھاویا ہے وہ بولتی کہ ارے تم ہی دے دو نا، میرے گھر کی لکشمی تو تم ہی ہو۔ اور وہاں پر جو میرا تھی وہ شرماتے ہوئے بولتی کیا اب بھی سب کے سامنے ایسے کوئی بولتا ہے کیا؟ وہاں پر جو میرا تھی وہ بولتی کہ چاندنی یہ ہم دونوں کی طرف سے، آئی ہوپ تم کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ وہاں پر جو چاندنی اور نیرجا تھے وہ بولتی کہ ارے اس چیز کا کوئی ضرورت نہیں تھا۔ وہاں پر جو میرا تھی وہ بولتی کیوں نہیں ضرورت تھی، میری بیسٹی ہے نا۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ارے ایسا ایسا بول کے نا مجھے ایک دم سے ایموشنل کر دیتے ہیں آپ سارے لوگ، اور پھر وہ اس سے بھی لے لیتی ہے۔ وہاں پر جب بھی وہ باکس اوپن کرتی ہے تو وہاں پر ایک گہنے کا سیٹ تھا، مطلب پراپر وہاں پر بریسلیٹ بھی تھی، جو گہنا تھا وہ بھی تھا، مطلب ایئر رنگ سارا کچھ وہ ایک سیٹ میں تھا۔ وہاں پر جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ یہ اتنا کیوں کرتے رہتے ہیں آپ سارے لوگ؟ جو میرا تھی وہ بولتی کہ تم بس یہ بتاؤ کہ تم کو پسند آیا کہ نہیں۔ جو چاندنی تھی وہ بولتی کہ ہاں مجھے پسند آیا۔ وہاں پر سارے لوگ ایک ایک کر کے اپنا اپنا گفٹ دے رہے تھے۔ وہاں پر آنٹی بھی ان کو ایک اچھی سی گفٹ دیتی ہے کہ ان کی ایک ہار جو ہے وہ چاندنی کو دیا جاتا ہے۔ جو چاندنی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے، سارے لوگوں سے آشیرواد لیتی تھی، اور انہی ساری چیزوں میں ان سب کا لنچ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور لنچ کرتے ٹائم جو بھاویا اور میرا ہے وہ لوگ سب کو بولتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ بھی جائیں گے آج، کیونکہ میری کمپنی بھی ہے ادھر، سب کام جو ہے وہ اٹکا پڑا ہوا ہے تو میں اور نہیں رک سکتی۔ جو نیچا تھی وہ بولتی کہ آج کا دن تو رک جائیے، کل چلے جانا۔ جو بھاویا تھی وہ بولتی کہ نہیں، ایک اور دن رکوں گی مطلب ایک اور دن لاس ہو جائے گا، ویسے بھی میں اتنے دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ تھی، مجھے ایک دم سے اپنی فیملی جیسا فیل ہوا، مجھے لگا ہی نہیں میں کہیں اور پہ ہوں۔ اور نیرجا تم تو دھیرے دھیرے کر کے میری پارٹنر سے ایک دم سے میری بہن بن چکی ہو، میں بہت زیادہ گلیڈ ہوں کہ میں تم سے ملی۔ وہاں پر جو نیرجا تھی وہ بولتی کہ ہاں میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ سے ملی، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور شاید فیوچر میں اور بھی زیادہ کچھ آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ وہاں پر یہ ساری باتیں ہو ہی رہے تھے تو تبھی جو چاندنی ہے وہ بولتی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جانا، پر شام کے وقت چلنا، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیجیے۔
اور سب کا یہی پلان ہوتا ہے کہ جب بھی بھاویا لوگ نکلیں گے تبھی نیرجا اور سارے لوگ جائیں گے آرتی سے ملنے. اور اسی پلان کے ساتھ یہ سارے لوگ بیٹھ کے باتیں وغیرہ کر رہے تھے، اور جو میرا تھی وہ اپنی چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، اور جو تارا تھی وہ اب انشو اور روپ سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو چکی تھی. وہ ان دونوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہی تھی. پر جو شچی تھی وہ اس کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے کہ اگر آپ نہیں جاؤ گے تو آپ کی پڑھائی بھی ہیمپر ہوگی، جو کہ آپ اتنے دیر سے نہیں کر رہے ہو. جو تارا تھی وہ ان ساری چیزوں میں سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اس کی آنٹی تو اچھی ہی بول رہی ہے. تو ادھر بھاویا میرا بھی سب سے ودائی لے کے، مطلب سب کو ٹاٹا بائی بائی بول کے ادھر سے نکل جاتے ہیں. اور ان کے نکلتے ہی جو نیرجا، شچی، مہر، میت اور شچی تھے یہ لوگ بھی نکل جاتے ہیں آرتی کے گھر کے لیے. جب یہ لوگ آرتی کے گھر پہ جا کے پہنچتے ہیں تو وہاں کی سین دیکھ کے سارے لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں. بھائی لٹرلی شاکڈ ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ شاک تو ہوتی ہے ہماری مہر، اس کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. اور اب ہم جانیں گے کہ یہ لوگ شاک ہی ہو جاتے ہیں ابھی آگے پارٹ میں. تو تب تک کے لیے میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آپ کی سب سے پیاری سٹوری صوفیانہ عشق. تو گائز لائک کر دینا، کامنٹ کر دینا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے. اور شیئر کر دینا اپنے پیاروں کے ساتھ، اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹڈ جو سٹوری ہے وہ ملتی رہی. تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، جاتے جاتے.